أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Welcome to session number 95 of Dora Quran 2024. सूरह आराफ में इंतहाई अहम सबक चल रहा है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी बशरी कमज़ोरियों की और उसके नफ्स की शरारत की और शैतान की पहचान कराई है। ये सबक मेरी गुजारिश है जो लोग सुन रहे हैं वो ज़रूर इसको खुद स्टडी करें, इन आयात को देखें, इन अल्फाज के मानी खुद देखें, इनकी रूट्स देखें, क्योंकि यहाँ पे यानी मैं समझती हूँ अगर कुरान में एक जगह है ऐसी जहाँ पे अल्लाह ताला ने हर लिहाज से इत्माम हुज्जत किया है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये बातें नहीं मालूम थी और अगर अल्लाह चाहता तो हम कभी गुनाह ना करते और अगर अल्लाह चाहता तो शैतान भी ना होता। ये आयात पढ़नी और इनको समझना और इन पे अमल करना और इनको आगे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल हर लिहाज से अगर इंसान को उसकी उन कमज़ोरियों के बारे में तालीम दी है जो इसको सिरात मुस्तकीम पे चलने से रोकती हैं, तो वो ये हिस्सा है कुरान का जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह सबक शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी, रिपीट करूंगी ताकि आपको रब्त समझ आ जाए सबक का। आ, कि शैतान ने जो शरारत की थी, शैतान ने इनको आहिस्ता आहिस्ता माइल किया। दल्लाहुमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। फवसवसा लहुमा शैतान, वसवसा डाला शैतान ने, ये पहचान कराई है। और सबसे पहले वो जिस चीज पे इंसान को आमादा करता है वो है बेहयाई। इन्हें खतरनाक तरीन वार ये है कि एक इंसान को बेहयाई में कोई बात, कोई कोई चीज उसको बुरी ना लगे और वो उसको बेहयाई पे आमादा हो जाए, वो इंसान हर गुनाह कर सकता है। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जब तुम हया ना करो तो चाहे फिर कुछ भी करो। सो शैतान ने उनको एक ऐसे गुनाह पे आमादा किया जिसके नतीजे में उनके सतर एक दूसरे पर खुल गए और आदम और हवा को पहली दफा ये एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक मर्द है और एक औरत है। और वो उनके जन्नत के लिबास थे उनके पास जो वहां पे उतर गए वो यही था कि सतर खुल गए उनके और वो जन्नत के पत्ते जोड़ने लगे अपने अपने जिस्म पे अपनी हया की वजह से। और शैतान ने उनको जैसे आमादा किया था वो ये था कि हजरत आदम को शैतान ने कहा कि अगर, और भी अम्मा हवा को, अगर तुमने ये दरख्त चखा या इस हद से को पार किया तो तुम फरिश्ते बन जाओगे या तुम कोई और मखलूक बन जाओगे या तुम एक हमेशा की जिंदगी पालोगे, जो दोनों झूठ थे। लेकिन इस लालच में, और ये नफ्स की कमजोरी है कि इंसान वो चीज बनना चाहता है जो वो नहीं है, या वो एक हमेशा की जिंदगी चाहता है जो दोनों उसके लिए नहीं है। लेकिन वो करने के लिए फिर इंसान गुनाह करता है, गलतियां करता है। और उसने ये भी कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर खां हूं। और फिर फदल्लाहुमा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता उसने माइल किया उन्हें उस गुनाह की तरफ धोखे से। देखें, हम में से इंसान बेसिकली एक सलीमुल फितरत मखलूक है। जब वो पैदा होता है उसके अंदर हया वदियत की गई होती है, बुरे भले की तमीज इंस्टिंक्ट में। अगर बच्चे को दर्द हो, तकलीफ हो किसी बात से तो वो रोएगा। ये एक इंस्टिंक्ट है कि ज्यादती या सख्ती या नागवार चीजें इंसान को नागवार गुजरती हैं। भूख उसका इंस्टिंक्ट है, दर्द उसका इंस्टिंक्ट है, नींद उसका इंस्टिंक्ट है। और बाकी वो अपने मुआशरे से और अपने माहौल से चीज़ें समझता है, डेवलप करता है। इंसान के दिमाग में ये फ्रंटल लोब, अगर आप, क्योंकि इंसान और बंदर में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। हत्ता कि साइंस ने ये भी कहा है कि बंदर हमारे जद्दे अबजद थे और हम बंदरों से आए हैं। जो एवोल्यूशन के जो थेरीज हैं, बंदरों के और इंसान के सर में अगर आप फर्क देखें तो ये जो हमारी ये हिस्सा जो है,
یہ بندروں کا بالکل فلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں فرنٹل لوب بہت چھوٹا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور یہ فرنٹل لوب وہ حصہ ہے جو انسان کو وہ بیہیویئر سکھاتا ہے کہ اس نے انہیبیشن جس کو کہتے ہیں، کہ لوگوں کے سامنے اور آؤٹ ورڈلی انڈیسنٹ کام نہیں کرنے، ایکسپوز نہیں کرنا اپنے آپ کو۔ جو جانوروں میں جو شرم نہیں ہوتی وہ اس فرنٹل لوب کے ساتھ ہم میں آ جاتی ہے، اور یہ بہت ڈیولپڈ حصہ ہے انسان کے دماغ کا۔ سو یہ جو انہیبیشن ہے اور اس دماغ کے اس حصے سے جو رکاوٹ کے سگنلز ہمیں ملتے ہیں، شاید وہ ہمیں برائی سے بھی روکتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے برا ہے۔ اور شیطان ان سگنلز کو روکتا ہے ایسی باتیں کر کے کہ وہ ہمیں اپنا خیر خواہ نظر آتا ہے۔ یہاں پہ جیسے شیطان نے کہا کہ اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، پھر اس نے آہستہ آہستہ ان کو دھوکے سے مائل کیا۔ تو اگر شیطان کسی انسان کے کان میں جا کے یہ کہے کہ جائیں آپ زنا کریں، کتنے فیصد انسان ہیں جو نہیں کریں گے، جو رک جائیں گے، یہ ایسا میں کیوں کروں، مطلب یہ غلط بات ہے۔ لیکن جب ایک سرگوشی کان میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ ان سے ایک دفعہ بات تو کر کے دیکھیں، ان کو بڑی ضرورت ہے، ان کو آپ کی تسلی کی بہت ضرورت ہے، ان کو آپ کے مشورے کی بہت ضرورت ہے۔ سو انسان وہ شرعی رکاوٹیں عبور کر کے اس عمل میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے آہستہ 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 شیطان آپ کو کھینچ کے زنا جیسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یا قتل جیسے گناہ کی طرف، یا جھوٹ بولنے کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ سو اسی طرح اس نے آہستہ آہستہ مائل کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو، اور انہوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی سطر کی چیزیں ایک دوسرے پہ کھل گئیں، اور اللہ نے فرمایا ناداہما، ندا ہوئی ان دونوں کے لیے، آواز آئی ان دونوں کے لیے۔ اب اللہ ان سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہا، لیکن اللہ کی یا اللہ کے کسی اپوائنٹڈ فرشتے کی ندا ہے یہ، ربہما، ان کے رب نے، تو ان کے رب نے ان کو پکارا، الم انہکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا دونوں کو، ان تلکما الشجرہ، اس درخت کے متعلق، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم دونوں کو میں نے کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ حضرت آدم پہ جو گزری ہوگی وہ تو ایک الگ کہانی ہے، ان پہ جو دہشت اور تکلیف اور غم اور حزن اور گلٹ اور ملامت جو ان دونوں پہ گزری ہوگی، یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس سے آگے جو آیت ہے اس سے انسان کو پوری طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ اس وقت حضرت آدم پہ کیا گزرا تھا۔ وہ انہوں نے کہا، قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، تو ایک تو وہ مشرک نہیں ہوئے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ہمارا رب ہے اور ہم اسی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے اوپر۔ حضرت آدم نے اپنی غلطی مان لی، انسان نے، حضرت آدم اور اماں حوا دونوں نے اپنی غلطی مان لی، ایڈمیشن آف گلٹ۔ دیکھیں شیطان نے کیا کیا تھا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جیسا تو نے مجھے دھوکہ دیا، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہاں پہ حضرت آدم اپنا قصور مان رہے ہیں۔ قالا، انہوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، یا اللہ بخشش بھی تیرے پاس ہے اور رحم کا منبع بھی تو ہی ہے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہمیں اپنے نقصان کا پورا اندازہ ہے اور ضرور بالضرور ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ جامع دعا یہ انسان کی پہلی دعا ہے، یہ پیغمبروں میں سے پہلے پیغمبر کی پہلی دعا ہے جو اس نے جنت میں مانگی ہے، یہ بہت قیمتی دعا ہے۔ اور یاد رکھیں، سائیکالوجی میں بھی اور ایتھکس میں بھی اور مورل ایجوکیشن میں بھی، یعنی یہ ایک انسان کی شان ہے کہ اسے اپنی غلطی کا جب احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی غلطی نہیں مانتا اور اس سے بھی بڑھ کے اگر وہ اس پہ اڑ جاتا ہے تو وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔
شیطان نے تو ایک دفعہ غلطی کی نا، اور پھر اس کا وبال اللہ پہ ڈالا۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو ساری عمر لگے رہتے ہیں، لیکن آپ انہیں منوا نہیں سکتے۔ آپ ان سے کبھی یہ سنیں گے نہیں کہ ہاں شاید میں نے غلط کیا تھا۔ جو انسان یہ کہنے کی طاقت کھو دیتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں ہی نقصان پانے والا ہوں، اور میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کا رحم مانگتا ہوں، جو یہ کہنے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے، اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ وہ وہی اسی عمل کا مرتکب ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو اپنی غلطی کا الزام کسی اور کو دیتا ہے۔ سو یہ سب باتیں یہاں پہ انٹرنلائز کرنی ہے۔ مومن کا یہ رویہ گناہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ قَالَ اهْبِطُوا اللہ نے فرمایا اب اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم میں سے بعض بعضوں کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں نا، قرار پانے کی جگہ، سو تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور سامان ہے ایک وقت مقررہ تک۔ یہاں پہ ایک اور غلطی رفع کر لیں کہ انسان کو اس دنیا میں کسی غلطی کی پاداش میں بھیجا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک پیچھے آنے والا ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے بات کی تھی، اور جب وہ انسان تخلیق ہو گیا، وہ جنت میں رہ رہا تھا، تو وہاں پہ اس کو شیطان کی اور اپنے اندر کے نفس کی پہچان کرانا بہت ضروری تھا۔ اور یہاں پہ حضرت آدم نے معافی مانگ لی ہے، ان کو معافی مل چکی ہے، لیکن اس پلان کے مطابق اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب پہچان ہو گئی ہے، تم نے توبہ بھی کر لی ہے، تمہیں اپنے نقصان کا بھی اندازہ ہے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ بخشش اور رحم صرف میرے پاس ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا تو پھر اللہ نے کہا کہ اب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعضوں کے دشمن ہیں۔ وہاں سے تین چیزیں اتری تھیں، مرد، عورت اور شیطان، اور ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے بعض بعضوں کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ تمہارے لیے وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے، میں نے بنائی ہے تمہارے لیے، اور سامان ہے ایک وقت مقررہ تک۔ قَالَ اس نے کہا فِيهَا تَحْيُونَ اس میں تم جیو گے، اس میں تم حیات پاؤ گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ یہ وہ میسج ہے، یہ وہ سبق ہے جو ہم پڑھائے گئے تھے اور جنت سے زمین پہ بھیجے گئے تھے۔ اب ہم کسی طیارے میں آئے یہاں پہ، یا ہمیں فرشتے اٹھا کے لائے، یا ہم ڈائریکٹلی زمین پر آ کر گر گئے، ہم نے یہاں پہ لینڈنگ کی، ہم نے یہاں جینا ہے، ہم نے یہاں مرنا ہے، اور ہم نے اسی زمین میں سے نکلنا ہے اپنی اس زندگی کے لیے جس میں وقت نہیں ہے، جو ابدی ہے، اور جس میں ان اعمال کا حساب ہوگا جو ہم اس زمین پر کر رہے ہیں۔ یا بنی آدم اب آدم کی اولاد پھیل گئی ہے زمین میں۔ قد انزلنا علیکم تحقیق ہم نے اتارا ہے تم پر لباس، ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ جب ہم نے تمہیں زمین پہ بھیجا تو زمین میں سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، سایہ بھی ہے، دھوپ بھی ہے، بارش بھی ہے، برف بھی ہے، سب کچھ ہے یہاں پہ۔ سو ہم نے لباس، لباسا ڈھانپنے والا، ہم ہم نے تمہارے لیے ایک لباس بھیجا، ہم نے نازل کیا، یعنی یہ سمجھ، یہ عقل جو اپنے آپ کو ڈھانپنے کی، یہ جنت سے انسان لے کر آیا ہے نا وہاں پہ کہ جب ان کی کہ سطر کھل گئے ایک دوسرے پہ تو وہ جنت کے پتے جوڑنے لگے، اس پر بہت زیادہ پینٹنگز اور بہت زیادہ مجسمے آپ کو اس سبجیکٹ کے نظر آئیں گے۔ سو یہ کانسیپٹ تورا میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، کہ یہ لباس کا کانسیپٹ جو تھا یہ انسان کی روح لے کر آئی ہے اپنے آپ کو چھپانے کا۔ اور جہاں پہ اسی لیے عریانی اس قدر بڑا گناہ ہے۔ آپ کسی بھی دین میں دیکھ لیں، کسی بھی دین میں جو الہی دین ہے، جیسے کرسچینٹی ہے، جوڈیزم ہے، دنیا میں آپ دیکھ لیں جو الہی دین ہے، ان میں لباس کی اور ایک خاص
ڈیسنٹ اور باوقار طریقے سے جسم کو ڈھانپنے کی بہت اہمیت ہے۔ سو ہم نے یہ لباس اتارا، یو آری، تاکہ یہ ڈھانپے سوآتکم، تمہارے ستر، وریشن، اور یہ باعث زینت ہے، یہ تمہاری خوبصورتی ہے۔ اور پھر اللہ سمجھاتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور ہاں، تقوی اور پرہیزگاری کو اوڑھنا، اس کو اپنا لباس بنانا، یہ بہت بہت اہم سبجیکٹ ہے۔ تقوی کو اوڑھنا، ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ تو ایک دوسرے کے لیے جو لباس پہنتے ہو، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہو، تو اپنے آپ کو اللہ کی رضا سے ڈھانپ لو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے پرہیزگار بنا لو۔ یہ تم لباس کا سب سے بڑا مقصد ہمارے ہاں جو بدقسمتی سے جو بن گیا ہے، وہ ایک دوسرے کو امپریس کرنا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ لباس فاخرہ، ہر کسی کا لباس اب لباس فاخرہ ہے۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پارٹی میں چلے جائیں، کسی شادی میں چلے جائیں، بلکہ اب تو کسی میت میں چلے جائیں، ہم لباس فاخرہ، اور اس طرح کے لباس جو کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اس سے بہتر نظر آنا چاہیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، ذَلِكَ من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ ذکر، نصیحت حاصل کریں، وہ یاد کریں، وہ غور کریں اس کے اوپر۔ یا بنی آدم، اب بابا آدم کی کہانی سنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے۔ یا بنی آدم لَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، کہیں تمہیں نہیں یفتننکم، فتنے میں ڈال دے تمہیں، کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، الشیطان، شیطان، کما، جیسا کہ اخرجا، نکالا اس نے، ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، تمہارے والدین کو، من الجنت، جنت سے، ینزغ، اتروا دیے تھے، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان کے لباس، ان کے ملبوس، لیریہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے، سوآتہما، ان کے ستر کی چیزیں۔ اس سے زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنے پاس بٹھا کے اور ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر کے یہ کہے، بیٹا وہ غلطی نہ کرنا جو تمہارے اماں ابا نے کی تھی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کتنے پیار سے ہمیں سمجھائے۔ یہ پوری کہانی اللہ نے ہمیں سنائی، یہ تورا میں ہے اور یہ بائبل میں ہے، دا بک آف کریشن، اور یہ آپ خود ریسرچ کریں، ضرور دیکھیں کہ وہاں پہ یہ کہانی کیسے ہے، اس میں اور اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں ہے، یہی کہانی ہے۔ بدقسمتی سے تورا میں جو تحریفات ہوئی ہیں، ان میں ایسا لگتا ہے جیسے واقعی اللہ نے بہکایا تھا انسان کو، لیکن وہ تحریف شدہ تورا ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کون سا حصہ الہی ہے، وہ وہیں سے آیا ہے، اور کون سا حصہ شاید انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ تو دیکھیں، اے آدم کے بچوں، اے انسانوں، تمہیں شیطان کہیں بہکا نہ دے، جیسا اس نے نکلوایا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے۔ یہ دنیا اللہ نے ہمیں مستقر دی، ٹھہرنے کی جگہ دی، یہ دنیا بھی ہمارے لیے گویا ایک جنت جیسی جگہ ہے، خوبصورت، اور اس میں پانی، اور اس میں کھانے پینے کی بہتات، سب کچھ ہے اس میں۔ ہم نے اس کا جو حشر کیا ہے آپ دیکھ لیں، اس میں ہم نے جو گناہ کے اور بے حیائی کے بازار گرم کیے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ شیطان جیت رہا ہے، یہ تقدیر ہے، اور اس میں سے ہم نے اللہ کا شکر گزار اور پرہیزگار اور متقی بندہ بن کے نکلنا ہے۔ سو کہیں تم اس آزمائش میں نہ آ جانا، اس فتنے میں نہ آ جانا جس میں تمہارے ماں باپ آئے تھے اور ان کے لباس ان سے شیطان نے اتروا لیے تھے، اتنا ان کو ذلیل اور بے عزت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کی پوشیدہ چیزیں، ان کے ستر ایک دوسرے پہ کھل گئے۔ انہو یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا و قبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ، اب شیطان کی بھی کوئی فیملی ہے، کوئی قبیلہ ہے، من حیث لا ترونہم،
جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنائے ہیں شیاطین، بہت سے شیطان، اولیاء، دوست بنائے ہیں، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ بہت آسان ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ نہیں ہے دل میں، تو کچھ اور داخل ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کریں، بار بار اللہ تعالیٰ بے حیائی کا ریفرنس دے رہا ہے، کیونکہ بے حیا انسان کے لیے، بے غیرت انسان کے لیے کوئی بھی گناہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے ضمیر کو مار دے اور وہ اپنی ضمیر کی ملامت پر کان نہ دھرے، وہ شیطان ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر لیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، وجدنا علیہا، ہم نے پایا ہے اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو، واللہ، اور اللہ، امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ خود اپنے نفس کی مان کر پھر یہ کہنا کہ اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے، یہ تو ہمارے طریقے ہیں، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے، اور یہ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اللہ ایسا ہی چاہتا ہے کہ انسان خوش ہو، اللہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یأمر بالفحشاء، اس نے کبھی وہ حکم نہیں دیتا فحاشی کا، فحش کا۔ اتقولون علی اللہ، کیا تم وہ کہتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ قل، فرما دیجئے، ہمارا ربی بالقسط، میرے رب کا حکم، میرے رب نے انصاف دیا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور قائم کرو اپنے چہرے، تمہارے چہرے، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی، اور فوراً دیکھیں اللہ تعالیٰ بے حیائی سے بچنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہے۔ قائم رکھو، سیدھے رکھو اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر مسجد کے نزدیک، وَادْعُوهُ، اور اس کو پکارو، اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر، اسی کے لیے دین میں خالص ہو کر، کما بدأکم، جیسے اس نے ابتدا کی تھی تمہاری، تعودون، دوبارہ بھی پیدا ہوگے۔ یاد رکھو جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، اور ابھی ابھی اللہ نے پوری کہانی سنائی ہے، 25 آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کہانی سنائی ہے۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی، اب یہ ہے وہ فریقاً، اور ایک ایسا فریق بھی ہے، حق علیہم الضلال، جس پر ثابت ہو گئی گمراہی۔ گمراہی ان پہ کیسے ثابت ہوئی؟ ان کے عمل سے، جو انہوں نے کیا، جو کانشیس چوائس، جو شعوری فیصلے انہوں نے کیے شیطان کی بات ماننے کے۔ یہ بھی شعوری فیصلہ تھا نا کہ میں نے فرشتہ بننا ہے۔ اس وقت انسان، حضرت آدم نے یہ نہیں سوچا کہ میں فرشتہ کیوں بنوں میں، نہیں، شعوری فیصلہ انہوں نے نفس کے غلبے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہاں میں فرشتہ بننا چاہتا ہوں، اور یہ شیطان جو مجھے کہہ رہا ہے یہ میں مان لیتا ہوں۔ سو ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی ان کے شعوری فیصلوں کی وجہ سے۔ انہم اتخذوا، یہ بے شک وہ، کس کے حق میں گمراہی ثابت ہوئی؟ انہم، بے شک وہ، اتخذوا، انہوں نے بنایا، الشیطان، شیطان کو، اولیاء، اپنے دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ وہ شعوری فیصلہ ہے جو شعور ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، خُذُوا زِینَتَکُمْ، ہاں دیکھو اللہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو تو خوبصورتی بڑی پسند ہے، خُذُوا زِینَتَکُمْ، لے لو، اختیار کرو اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر مسجد کے قریب۔ اب یہ اس کی بہت تفسیریں ہیں، نماز کے وقت زینت اختیار کرو، مسجد میں زینت اختیار کرو، مسجد کے پاس زینت اختیار کرو۔ دراصل یہ پورے معاشرے کی خوبصورتی کا اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام کیا ہے۔ اپنی زینت اختیار کرو
چاہے اللہ کا مطلب ہے ہر نماز کے وقت، کیونکہ 5 نمازیں ہیں، جب زینت اختیار کریں گے ایک نماز کے لیے تو زینت اختیار رہے گی سارا دن، یا مسجد کے قریب، تو گلے محلی کی مسجد ہے، اگر اس کے قریب اپنے آپ کو صاف ستھرا خوبصورت رکھنے کا حکم ہے، اس جگہ کو سجانے کا حکم ہے، تو پھر پورا محلہ خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اور ہاں کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اور ہاں اسراف نہیں کرنا۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اسراف میں آپ کو پڑھا چکی ہوں کہ اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ایک ایکسٹراویگنٹ ڈسپلے، ہاں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بے جا خرچ کرنا اور اس کا بے جا مظاہرہ کرنا، اللہ کی رضا کے علاوہ بھی اس کو لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ ولا تسرفو انہو، بے شک وہ، لا یحب المسرفین، وہ زیادتی کرنے والوں کو، فضول خرچوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قل، فرما دیجئے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے دی ہے، التی، وہ جو، اخرج لعبادہ، اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق، رزق میں سے۔ یعنی اللہ کا دین انسان کو خوبصورتی اختیار کرنے سے، زینت اختیار کرنے سے نہیں منع کرتا، بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ اب وہ بے حیائی کی ڈیفینیشن کہاں سے ملے گی اور حیا کہاں سے انسان کو سمجھ آئے گی؟ یہ حیا وہ چیز ہے جو انسان کو فحاشی سے روکتی ہے۔ اور آپ میں سے جتنے لوگ سن رہے ہیں اور جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ، کسی کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فحش کیا ہے۔ فحش وہ چیز ہے جو ایک سلیم الفطرت انسان کو گراں گزرے، بری لگے۔ فحش وہ حرکت ہے جو محفل میں کرتے ہوئے انسان کترائے۔ فحش وہ چیز ہے جو حیا کا الٹ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، فحش اور زینت میں بھی ایک فرق ہے۔ تم اللہ کی زینت اختیار کرو، وہ کسی نے نہیں حرام کی، وہ اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ خوبصورت لباس پہننا، صاف ستھرا رہنا، نظافت کا انتظام کرنا، خوشبو کا انتظام کرنا، اپنا خیال رکھنا، اس سے کسی نے نہیں منع کیا، بلکہ اللہ والوں کی پرسنالٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں ان کے باوقار حسن کی وجہ سے۔ وَطَيِّبِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ قل، فرما دیجئے، ہِیَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً، یوم القیامہ، یعنی کہ یہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، اور خالص طور پر قیامت کے دن انہی کا حصہ ہے جس نے اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے زینت اختیار کی، ان کو قیامت میں اس کا صلہ ملے گا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اللہ کے لیے زینت اختیار کرنے کا کانسیپٹ بہت خوبصورتی سے یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اگر میں ایک لباس اس لیے پہنتی ہوں کہ میری سہیلیاں خوش ہو جائیں تو وہ گناہ ہے، وہ اسراف ہے۔ اور اگر میں وہی لباس اس لیے پہنتی ہوں تاکہ میری سہیلیاں میری بات غور سے سنیں کیونکہ میں انہیں اللہ کی بات بتا رہی ہوں، یہ نیت کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز مجھے ناپسندیدہ بنا رہی ہے، ایک چیز مجھے اسراف میں مبتلا کر رہی ہے، اور وہی چیز مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے اور آخرت میں میرے لیے اجر کا ذخیرہ کر رہی ہے۔ قل، فرما دیجئے، انما حرم، اس کے سوا نہیں ہے کہ حرام کیا ہے، ربی، میرے رب نے، الفواحش، فحش کو۔ بار 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 اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے تو حیا اختیار کرنی ہے، ما ظہر منہا، چاہے جو ظاہر ہیں، وہ ما بطنا، اور جو پوشیدہ ہیں، والاسم،
اور گناہ، گناہ کی چیزیں، والبغی اور سرکشی، بغیر حق، نہ حق، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ. وہی بات ہے، جب تم حیا نہ کرو تو چاہے کچھ بھی کرو، اس حالت میں ان سچویشنز میں شرک کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. مالم ينزل به سلطان، جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اور یہ کہ تم بولو اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقررہ ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب آئے گا ان کا وہ مقررہ وقت، لا یستأخرون وہ نہ پیچھے ہو سکیں گے، ساعتم ولا یستقدمون اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے. یعنی کہ وہ ایک فکسڈ وقت مقررہ ہے. یا بنی آدم اے بنی آدم، اما یاتینکم رسل اما اگر یاتینکم آئیں تمہارے پاس رسل رسول بھیجے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے، منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی وہ بیان کرتے ہیں سناتے ہیں تم پر میری آیات، فمن اتقا پس جس نے تقوی اختیار کیا، وہ اسلحہ اور اصلاح کر لی. دیکھیں یہ آیت اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کنیکشن کہاں ہے. فلا خوف علیہم پس ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. سب سے پہلے قرآن میں کہاں پہ آیا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ فمن تبع ہدایا، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں شروع میں وہاں پہ جب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا تو اس کے ساتھ یہ کہا کہ تم پر میری ہدایت اترے گی. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹھیک ہے، جس نے میری ہدایت کی، پیروی کی، وہی چیز وہ سبق ہر صورت میں کسی نہ کسی شکل میں ریپیٹ ہوا ہے. آراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور شیطان اور اماں حوا اور ان کا پورا قصہ سنا کے اور اس کی نفسیاتی اور اس کی جذباتی اور اس کی آپ سمجھیں کہ نفس سے ریلیٹڈ اور مورلز اور ایتھکس سے ریلیٹڈ جڑ سمجھا کے اللہ کہتا ہے اے بنی آدم اگر تمہارے پاس میرے رسول آئیں، اور یہ رسولن جو ہے یہ ایک تو وہ رسول ہیں جو وحی کے تحت آتے ہیں، پھر ان رسولوں کا اثاثہ ان کا ورثہ کس کے پاس ہے، کیونکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہے. تو پھر ان کے وارث کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کا اطلاق کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، جو اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں اور جو اس کا ابلاغ کرتے ہیں، جو اس کو آگے پہنچاتے ہیں. اے بنی آدم تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے، قیامت تک آئیں گے. یقصون علیکم آیاتی وہ تم پر ہماری آیات پڑھیں گے. فمن اتقا پس اگر وہ آیات سن کے تم پرہیزگار ہو گئے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہارے پاس ایسا کوئی نہ کوئی آئے گا ضرور. تو اگر تم ڈر گئے، پرہیزگار بن گئے اور تم نے اصلاح کر لی، صرف ڈرے نہیں، صرف آنکھوں سے آنسو بہہ کے جب مجلس سے اٹھے تو باہر نکل کے کچھ نہیں یاد کہ اندر کیا سنا، وہ اسلحہ اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. والذین کذبوا بآیاتنا اور ہاں ایسے بھی بہت ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا اور تکبر کیا، جیسے شیطان نے کیا تھا، انا خیر منہ، اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے نفس کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھا. اولئک اصحاب النار یہ آگ کے ساتھی ہیں. اللہ کی آیات کا انکار، سب سے سمپل انکار، سورج چڑھنے سے پہلے فجر پڑھنے کا حکم ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو جس نے ہماری آیات سے انکار کیا اور اب تکبر نفس کو موٹا بنایا، نیند تمہیں پیاری ہے. اولئک اصحاب النار یہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے.
फमन अज़लमु, पस कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, बहुतान लगाया, और कज़्ज़ब बिआयातिही, या झुटलाया उसकी आयत को। उलाइका, यही वो लोग हैं, यनालुहुम नसीबुहुम, इनको पहुंचेगा इनका हिस्सा, मिनल किताब, उस लोहे महफूज में लिखा हुआ, उस हिसाब में लिखा हुआ जो अल्लाह के यहाँ मुरतब हो रहा है। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलना, यहाँ तक कि जब आए इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते आए इनके पास, यतवफ़ौनहुम, कि वो इन्हें फौत कर दें, वो इनकी जान निकालें। कालू, वो कहेंगे, ऐनमा कुंतुम, कहाँ है वो, तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के सिवा बुलाते थे। कालू, वो कहेंगे, ज़वल्लू अन्ना, वो गुम हो गए हमसे। वो शहीदू अला अनफुसिहिम, और वो गवाही देंगे अपनी जानों पर, अन्नहुम, ये कि वो कानू काफिरीन, वो काफिर थे। ये आयत नंबर 37 है। आज यहाँ पे सबक रोकते हैं। इससे आगे जन्नत दोजख का बयान है कि ये ग्रोह जब जन्नत और दोजख में दाखिल होंगे तो ये क्या करेंगे। बड़ी ही मारकतुल आरा सूरत है ये। मैं कहती हूँ अगर ये बच्चों को सुनाई जाए तो उनको भी कुरान पर और दीन पर आमादा करना बहुत आसान हो जाएगा। काश यहाँ पे जो सुन रहे हैं उनमें से कोई ऐसा हो जो शायद एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा सबक बना सके इस सूरत में से, जो 7 साल से ऊपर के बच्चों को सुनाई जा सके और उन्हें समझाई जा सके। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।